इंडिया में हाल ही में गुस्ताखी हुई, पूरी दुनिया में उसका रद्द-ए-अमल सामने आया है। गुस्ताखी तो कई डेकेड से हो रही है। हाँ, ये है कि इस मामले को कभी दबा दिया जाता है, कभी वक्ती रद्द-ए-अमल जाहिर करके चीखो पुकार करके लोग समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया। ये जो मुजाहरों का लॉलीपॉप है ना, ये इसके लिए वर्ड लॉलीपॉप ही ठीक है। ये आपको मुजाहरों का लॉलीपॉप दिखाता है कि चूसते रहो, सड़क पे नारे लगाते रहो, उसके बाद कहो कि हमने हुर्मत रसूल का हक अदा कर दिया। दोनों जो उनके हजरात, दोनों को पार्टी से तो निकाल दिया, मुअत्तल कर दिया, तो फिर इसके ऊपर शोर कैसा? ये मामले को ठंडा करने के लिए, गर्द बैठने का इंतजार करने के लिए आपको मुअत्तल किया गया है। मामला ठंडा होगा, चंद महीने गुजरेंगे, एक दो अशरे गुजरेंगे, उन्हें दोबारा से ना सिर्फ ये कि पार्टी में वापस ले लिया जाएगा, उनकी रुकनीत बहाल की जाएगी। हिंदुओं की पूरी तारीख आपके सामने है कि ये ताकतवर के सामने झुकता है, कमजोर का गला काटता है। इंडिया में मौजूद मुसलमानों के गले काटे जा रहे हैं। ताकतवर अरब ममालिक जो तेल की दौलत से माला माल हैं, जब इन्होंने जरा सा अपना अंगूठा इसके नरखरे पर रखा, इसका सांस बंद होने लगा, तो इनकी जो चांकिया फिलॉसफी है वो जाग उठी। जितने एहतजाज हो चुके, जितना उसका रद्द-ए-अमल आ चुका, क्या ये काफी है? इस तरह के एहतजाज जो हैं ये सीरत नबी में कहाँ मिलते हैं, खिलाफत राशिदा में कहाँ मिलते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि कैसर रूम ने मुसलमानों के साथ बदतमीजी की हो और मदीना में अमलाक जलाई गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों के ऊंट लूट लिए गए हों और मदीना के रास्ते बंद कर दिए गए हों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डियर टू टॉक। नाज़रीन, इंडिया में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सितम के बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं। आज बात करेंगे हाल ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी के हवाले से, और इस बारे में भी जानेंगे कि दुनिया भर में जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब और उनके साथ साथ मारूफ तजिया निगार जनाब मखदूम अदील अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे शुरू करते हैं। इंडिया में हाल ही में गुस्ताखी हुई, पूरी दुनिया में उसका रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि गुस्ताखी क्या हुई, मामला क्या है, लेकिन बाहर सब निकल आए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मुजीबा आपने। एक्चुअली ये गुस्ताखी हाल ही में नहीं हुई, गुस्ताखी तो कई डेकेड से हो रही है। अगर आप रंगीला रसूल किताब देखें तो उस वक्त से ही मामला तो चल रहा है। हाँ, ये है कि इस मामले को कभी दबा दिया जाता है, कभी वक्ती रद्द-ए-अमल जाहिर करके चीखो पुकार करके लोग समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया। ये जो मुजाहरों का लॉलीपॉप है ना, ये इसके लिए वर्ड लॉलीपॉप ही ठीक है। ये आपको मुजाहरों का लॉलीपॉप दिखाता है कि चूसते रहो, सड़क पे नारे लगाते रहो, उसके बाद कहो कि हमने हुर्मत रसूल का हक अदा कर दिया। ये वो लॉलीपॉप है जिसके सारे लोगों ने कई डेकेड्स गुजार दिए। इस मरतबा ये हुआ, जिसका आप हाल ही में इशारा कर रहे हैं, कि पीजेपी की तर्जुमान है नूपुर शर्मा, उसने टाइम्स नाउ, एक मुकामी न्यूज़ चैनल है, उसे इंटरव्यू देते हुए इंतहाई गुस्ताखाना अंदाज में इज़्ज़त माब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की शान में शदीद तरीन गुस्ताखी की। एक आपके अल्फाज होते हैं जो गुस्ताखाना होते हैं, एक आपका लहजा होता है जो उस गुस्ताखी को, उस गुस्ताखाना अंदाज को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, उससे अहानत का तसव्वुर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये उसने वहाँ पे एक प्रोग्राम में किया और लोग मकामी तौर पे छोटे मोटे एहतजाज कर रहे थे और उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, उनके ऊपर बाकायदा तशद्दुद किया जा रहा था। फिर इंडिया का एक सहाफ़ी है मोहम्मद जुबैर, वो एक फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट है उनकी जिसका नाम है गालिबन आर्ट न्यूज़, इसके शरीक बानी है वो। तो उन्होंने सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे इसे शेयर किया। तो मोहम्मद जुबैर ने ना सिर्फ ये कि इसके मामले को उठाया, बल्कि उसने चैनल के जो MD है, वनीत जैन उसका नाम है, उसे बाकायदा ये फिक्रा कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इसने एक और ऐड ये किया कि जो प्राइम टाइम के शोज़ हैं इंडिया के तमाम न्यूज़ चैनल्स के, ये बेसिकली तासुब को, नफ़रत को हवा देने वाले हैं। और ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। अगर आप उनके प्राइम टाइम न्यूज़ शोज़ देखें तो वो मुसलसल नफ़रत को हवा देते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ख़ास तरह की फ़िज़ा बनाने में, एंटी मुस्लिम कंपेन चलाने में पीजेपी की, RSS की, इन सब की मदद कर रहे होते। यही कुछ हुआ। अब हुआ ये कि जब उसने वो ट्वीट किया तो अरब ममालिक में उसका शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आया। ख़ास तौर पर कतर में उस वक्त इंडियन एक वफद भी था, डेलीगेशन भी था। सबसे ज़्यादा कुवैत और कतर ने इस मामले में रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने बाकायदा उसके सफ़ीर को बुलाया, उसे बाज़ पुरस की, उसके बाद सऊदी अरब ने भी उसकी मज़म्मत की। और फिर आपको बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तानी इमाम ने भी, वो जो पंजाबी में कहते हैं गोंगलो तो बट्टी चाड़ी, इन्होंने भी रस्मी अंदाज में अपना समझा के फ़र्ज अदा कर दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आपके JF थंडर, जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया में मार्केट है, आपके गौरी, आपके शाहीन इस वक्त इंडियन सरहदों पर नस्ब होते, JF थंडर इंडियन फ़ज़ाओं के अंदर परवाज़ कर रहे होते कि तुमने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो हमें या तुम्हें दोनों को इकट्ठा जीने का हक नहीं है। या तुम जियोगे या हम जिएंगे, या तुम्हें सफ़ा हस्ती से नीस्तो नाबूद कर देंगे, या हम हुर्मत
रसूल पर जान दे देंगे, होना तो ये चाहिए था। मगर हमने सोचा कि हमारे उनके साथ कुछ हुक्मरानों के, अशराफिया के ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं, बिज़नेस ताल्लुकात भी हैं, हम एक दूसरों की शादियों में भी शरीक होते हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, कभी आमों की पेटियां बेचते हैं, कभी साड़ियाँ बेचते हैं। तो उस सब के नतीजे में हमें ये मुनासिब नहीं लगा कि हम इतने अच्छे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को ख़राब करें। मगर अरब ममालिक के हुक्मरानों से भी ज़्यादा उनकी अवाम ने रिएक्ट किया। पूरे अरब ममालिक का जो खिता है उसमें बाइकाट इंडिया प्रोडक्ट्स जो है उसके बारे में एक बाकायदा कैंपेन चली, उसने इतना ज़्यादा जोर पकड़ा कि कई जो बड़े ताजरीन थे उन्होंने अपने स्टोरों से उसका माल उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने तमाम इंडियन एम्प्लॉइज़ को फारग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर कोई समझौता नहीं। अब यही वो अरब ममालिक हैं जो पहले बाबरी मस्जिद का मामला हो, अहमदाबाद के फसादात हों, गुजरात के फसादात हों, वहाँ पर ये लोग चुप रहते थे कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। इंडिया को इसी चीज़ से शय मिल रही थी, उसका ख्याल था कि मैं जो मर्जी करता चलूँ, मैं चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हूँ, मुझे कोई भी हाथ से खोना पसंद नहीं करेगा। मैं जितनी मर्जी बदतमीजी कर लूँ, जितनी मर्जी गुस्ताखी करूँ, यूरोप और अमेरिका का मेरे साथ पर पहले से हाथ मौजूद है, इसराइल के साथ मेरी दोस्ती है और अरब ममालिक के साथ मेरे कारोबारी ताल्लुकात हैं। तो रहा पाकिस्तान में बोलता है तो बोलता रहे। मगर इस दफ़ा अरब कंट्रीज़ ने, उनके ख़ास तौर पे अवाम ने और कुवैत और कतर के हुक्मरानों ने भी और किसी हद तक सऊदी अरब ने भी जो स्टैंड लिया, उसने 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि ये जो है नुपुर शर्मा और जंदाल ने उसे रीट्वीट भी किया था, एक सख्त ट्वीट की थी जंदाल ने इसके बाद अगेन मुसलमानों के खिलाफ। तो ना सिर्फ ये कि उन्हें नवीन शर्मा को पार्टी रुकनीत उसकी मुअत्तल करनी पड़ी, बल्कि उन्हें जंदल को भी पार्टी से फारग करना पड़ा। और ये सब का सब मैं समझता कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने एक 24 घंटे ज़बरदस्त पावरफुल किस्म का एहतजाज दिखाया। हिंदू बनिया तो पैसे का पुजारी है, जैसे उसने देखा कि मेरे माली मफादात पर ज़िक्र पहुंच गया, मेरे माली मफादात को गज़न पहुंचाया जा रहा है, वो फौरन घुटनों पर आ गया। और ये ज़बरदस्त लेसन है हमारे लिए कि अगर हम सब चाहें, मुस्लिम उम्मा चाहे, तो यकजा होकर इंडियंस का ये जो है फ्रांसीसी, जर्मन, ब्रिटिश, जितने भी तौहीन रसालत के सरकर्दा लीडरान हैं, इनका मुआशी नातका बंद करके इन्हें घुटनों के बल झुकाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। मखदूम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि एहतजाज जो है वो एक नाम निहाद है, फिर उन्होंने अपनी ही गुफ्तगू में कहा कि जिस तरह उन्होंने बाइकाट करना शुरू किया तो इसका एक जो है मुस्बत किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। तो अगर हम रंगीला रसूल से ही अगर ये हिस्ट्री उठा के देख लें तो इस तरह जो गुस्ताखान है उन्हें कत्ल भी किया जाता रहा है और फिर एहतजाज भी होते रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा। अब जब बाइकाट हुआ है तो कुछ ना कुछ जो है उसका रद्द-ए-अमल सामने तो आ रहा है, लेकिन ये कि सिलसिला फिर भी नहीं रुक रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया मुजीब। असल में मामला ये है कि जो आज हमें हिंदुत्व का एक स्याह चेहरा नजर आता है, ये सिर्फ पिछले 10 साल में नहीं है। 10 साल तो ये ज़ेर इक़्तिदार रहे हैं, मगर इससे पहले उनकी 50 से 100 साल की मेहनत है जो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे की है। और मेहनत अगर किसी मुस्बत या तमीरी काम में की होती तो हम भी उसकी हिमायत करते, मगर उन्होंने मेहनत की नफरत की सियासत की, उन्होंने मेहनत की इस्लाम के खिलाफ आम अवाम को वर्ग लाने की। और आज हिंदुस्तान की आम अवाम बिलाशुबा मुसलमान के खिलाफ हो चुकी है, इस्लाम के खिलाफ हो चुकी है, और ना सिर्फ खिलाफ हो चुकी है बल्कि मुसलमान पे हमले हो रहे हैं। और अब अहानत रसूल का बाकायदा सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आपने सवाल किया था नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के हवाले से, तो ये सिर्फ मोहरे हैं। गो के एक मरकजी तर्जमान थी और एक योगी आदित्यनाथ का बड़ा करीबी साथी था, मगर इन्होंने बजाते खुद अपनी जुबान से अल्फाज अदा नहीं किए बल्कि उन्हें फीड किया गया है। आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ बीजेपी का वज़ीर आज़म नहीं है, वो भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म है। मगर 26 मई से आज तक एक उसने इस वाक़े पर ट्वीट की हो, इस वाक़े पर ज़ाहिर अफसोस किया हो, नहीं किया। उसकी खामोशी इंतहाई मायने खेज है जो कि आने वाले वक्त में मजीद शह देगी। और मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में जो आहानत रसूल का सिलसिला है ये हिंदुस्तान में मजीद फैलेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी की हिमायत उन्हें हासिल है? बिल्कुल हिमायत हासिल है, 100% हासिल है। आप देखिए कि वो वजीर आजम बतौर वजीर आजम 2 लफ्ज 2 सतरे नहीं बोल सका इसके खिलाफ। गो के इंडियन वज़ारत खारजा ने अरब ममालिक से कहा कि हम इससे खुद को अलहदा करते हैं, ये उसका शख्सी मौकफ था, इनफरादी मौकफ था, मगर माफी फिर भी नहीं मांगी। ना इंडिया ने बहैसियत कौम माफी मांगी, ना बीजेपी ने बहैसियत सियासी जमात की माफी मांगी, और ना ही भारतीय वजीर आजम ने इस पर माफी मांगी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आप जिस तरह मखदूम साहब ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने देखें दोनों जो उनके हजरात थे उन दोनों को पार्टी से तो निकाल दिया, मुअत्तल कर दिया, तो फिर इसके ऊपर शोर कैसा और फिर बाइकाट कैसा? देखें, ये मामले को ठंडा करने के लिए, गर्द बैठने का इंतज़ार करने के लिए आपको मुअत्तल किया गया है, उन्हें
معاملہ ٹھنڈا ہوگا, چند مہینے گزریں گے, 1-2 اشرے گزریں گے, سال گزر جائے گا, 6 مہینے گزر جائیں گے, انہیں دوبارہ سے نہ صرف یہ کہ پارٹی میں واپس لے لیا جائے گا, ان کی رکنیت بحال کی جائے گی, انہیں اعلیٰ عہدہ دیا جائے گا, کیونکہ ہندو اینٹی مسلم کو ہمیشہ نوازتے ہیں. آپ بی جے پی کی حکومت دیکھ لیں, مودی کی حکومت دیکھ لیں, یہ کس بنیاد پر اس وقت کرسی اقتدار پر ہے؟ صرف اور صرف اینٹی مسلم ایجنڈے کی وجہ سے. اس وقت صرف اور صرف عالمی رد عمل سے ڈرتے ہوئے, عالمی مسلم رد عمل سے ڈرتے ہوئے, اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے اربوں ڈالر خلیجی ممالک سے زر مبادلہ کی شکل میں انڈیا بھیجے جاتے ہیں. یہاں سے بے شمار پروڈکٹس وہاں جاتی ہیں جس کا سرمایہ یہاں پر آتا ہے. تو انہوں نے اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے وقتی طور پر, جس طرح شطرنج کی بساط ہے نا کہ بعض اوقات آپ کو پیادے کو آگے کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات پیچھے کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات ایک پیادے کو مروانا پڑتا ہے تاکہ آپ دوسرے کے وزیر کو یا اس کے شاہ کو مات دے سکیں. تو یہ وہ شطرنج کی کھیل ہے جس میں پیادوں کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے بڑے نتائج کے لیے. ہندوؤں کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ یہ طاقتور کے سامنے جھکتا ہے, کمزور کا گلا کاٹتا ہے. انڈیا میں موجود مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, اور طاقتور عرب ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں, جب انہوں نے ذرا سا اس کے اپنا انگوٹھا اس کے نرخرے پر رکھا, اس کا سانس بند ہونے لگا, تو ان کی جو چانکیا فلسفی ہے وہ جاگ اٹھی, وہ منہ میں رام رام بغل میں چھری, یہ حساب ہے ان کا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس میں اپنی گفتگو کے دوران بات کی ایک صحافی محمد زبیر کی. تو انڈیا میں اگر کوئی ہندو جو ہے وہ حق کی بات کر دے تو اس کی جان کے لالے اس کو پڑ جاتے ہیں. کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جن میں ان کے ہندو اینکروں کو مار دیا گیا, تو پھر تو یہ ایک مسلمان صحافی تھا, تو اس کو یقیناً اس کی جان کو خطرہ ہوگا. یہ کون ہے؟ اس پر تقریباً درجن سے زائد مقدمات پہلے سے درج ہیں, اور اس کے بعد مزید مقدمات درج ہونے لگ گئے ہیں. اسے اب اس وقت وہاں پہ باقاعدہ سوشل میڈیا میں مسلم جہادی کے نام سے مخاطب کیا جا رہا ہے. اس کے خلاف ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تو اس نے اپنے اس میں جو ٹویٹ کیا تھا, اس میں 27 مئی کو اس نے ٹویٹ کیا تھا, اور اس نے وہ مباحثے کی ویڈیو کلپ شیئر کی جس میں نپور شرما نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوج کے متعلق گستاخی کی تھی. اور اس نے لکھا کہ بھارت میں پرائم ٹائم مباحثے نفرت پھیلانے اور دوسرے مذاہب کے بارے میں برا بولنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بن چکے ہیں. در حقیقت اس نے انڈیا کا اصل چہرہ دکھایا. مگر انڈیا جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ کہتا ہے, جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک کہتا ہے, در حقیقت یہ ملک ہے جو اپنے ہی ماننے والوں کو بھی جینے کا حق دینے کو تیار نہیں. آپ ان کے وہ شودر یا دلت آپ دیکھ لیں, ان تک کو تو جینے کا حق دینے کو تیار نہیں, تو کسی دوسرے مذہب کو جینے کا حق دینے کو یہ کہاں سے تیار ہوگا. تو محمد زبیر جن کی بات کر رہے ہیں اس وقت وہ شدید خطرے میں. ہاں, اس وقت تھوڑا سا انہیں شیلٹر اس لیے مل جائے گا کہ چونکہ وہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کر چکے ہیں, تو یہ صحیح ٹائم نہیں ہے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ایک عالم تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بڑے اچھے اسپیکر تھے, تو انہوں نے ایک فوجی آمر کے سامنے بڑے تنتنے سے کہا کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے بندے مروا دیے, تمہیں ایک باپ کی طرح ہونا چاہیے تھا. اس نے زبردست قسم کا بیان دیا. اب ہم سب نے کہا کہ اب یہ بندہ یا تو اٹھا لیا گیا یا غائب ہو گیا, مگر وہ بندہ آج بھی بڑے اچھے طریقے سے موجود ہے. تو میری ان سے ملاقات ہوئی, پوچھا بھی گیا, تو اس میں وجہ یہ نکلی کہ ان کا وہ کلپ ود ان منٹس یا ود ان آورز اتنا زیادہ وائرل ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ کو خود ان کی حفاظت کرنا پڑی کہ اگر یہ کسی ویسے بھی قدرتی حادثے میں بھی اگر ان کا انتقال ہو گیا تو نام ایجنسیوں کا لگ جانا ہے. تو اس وقت محمد زبیر کو صرف یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ پوری دنیا کی توجہ اس کے اوپر مرکوز ہے, لیکن یہ کب تک رہے گی؟ محمد زبیر کو یقینی طور پر متبادل سوچنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. آپ چونکہ خود بھی ایک لمبے عرصے سے صحافت سے منسلک ہیں, تو صحافی کا کام تو تجزیہ کرنا ہے, خبر دنیا تک پہنچانا ہے, اور وہ جو دیکھتا ہے, جو سوچتا ہے, وہ لکھتا ہے. تو پھر آخر صحافیوں کو کیوں بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور خاص کر ڈاکٹر صاحب نے محمد زبیر کا ذکر کیا. تو محمد زبیر انڈیا میں جو صحافت کی آخری باقیات کی کڑی ہیں, جنہیں ہم جاندار صحافی یا غیر متنازع صحافی کہہ سکتے ہیں, ان میں محمد زبیر ہے, رانا ایوب ہیں, 1 سے 2 اور صحافی شامل ہیں, وہ رہ گئے ہیں. باقی سب تو بھاجپا کے نظریے پر پوری طرح عمل پیرا ہیں. اور محمد زبیر نے جو آرڈ نیوز کے نام سے فیکٹ چیکنگ جو ادارہ ہے, ویب سائٹ ہے بیسیکلی, یہ 2017 میں شروع کی تھی. اور نہ صرف ایک ٹویٹ جو اس نے نوپور شرما کی جو حقیقت تھی وہ دنیا کو دکھائی, یہ پچھلے 5 برس سے مودی حکومت کو ہر جگہ پر, ہر سطح پر ان کے جو جھوٹ ہیں, کیونکہ مودی حکومت کی جو پالیسی ہے, جو مودی حکومت کا سٹانس ہے, وہ جھوٹ پر قائم ہے. واٹس ایپ یونیورسٹی بڑا ایک مشہور فکرہ ہے انڈیا کے صحافتی حلقوں میں کہ واٹس ایپ پر اپنے کارندوں کو جھوٹی سچی خبریں بتاتے ہیں, اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. تو فیکٹ چیکنگ کا جو آرڈ نیوز بنانے کا مقصد ہی محمد زبیر کا یہ تھا کہ جو مودی کے جھوٹ ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے,
اور اب تک سینکڑوں خبروں کو یہ نہ صرف غلط اور جھوٹ ثابت کر چکا ہے بلکہ سینکڑوں ویڈیوز جن کا مقصد ہندوؤں کو اشتعال دلانا تھا مسلمانوں کے خلاف اس کو بھی پرانی بتا چکا ہے, اس کو بھی غلط بتا چکا ہے, اس کو بھی فیک بتا چکا ہے. اور یہ باقاعدہ جو انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے اس سے اس کا دائرہ منسلک ہے. تو نہ صرف اس کی جان کو خطرہ ہے بلکہ اس کے جو ادارے ہیں اس پر مقدمات کی بھرمار ہے, اس کے اہل و عیال ہیں, اس کے دوست احباب ہیں, وہ سب اس وقت ہندوستان میں غیر محفوظ ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ احتجاجوں کا ذکر کیا, تب لالی پاپ, بالکل لالی پاپ, تو اب جتنے احتجاج ہو چکے, جتنا اس کا رد عمل آ چکا ہے, کیا یہ کافی ہے یا یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ اس ٹائم مسلمانوں کے اوپر جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے لیے اب چونکہ ایک تحریک اٹھ چکی ہے تو ایک بھرپور اور توانا آواز اٹھائی جائے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں زبان کی حد تک, ہم کہتے ہیں کہ اسوہ رسول ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین سیرت ہے, ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, رسول پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کے احتجاج جو ہیں یہ سیرت نبی میں کہاں ملتے ہیں, خلافت راشدہ میں کہاں ملتے ہیں, اس کے بعد بھی کب اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ دیکھ لیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کیسر روم نے مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہو اور مدینہ میں املاک جلائی گئی ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے اونٹ لوٹ لیے گئے ہوں اور مدینہ کے راستے بند کر دیے گئے ہوں؟ کبھی آپ نے ایسا سنا ہو کہ وہاں پر تلواروں کے ذریعے کسی مسلمان کو چھلنی کیا گیا ہو اور یہاں پر مدینہ کے بازاروں میں تقریریں چل رہی ہوں گستاخ رسول کی سزا سرطن سے سجا؟ مسلمہ کذاب اگر یمامہ میں تھا تو وہ یمامہ میں پہنچے تھے, وہاں مدینہ میں احتجاج نہیں کیا گیا تھا, احتجاج مکہ میں نہیں ہوا تھا. احتجاج کا حق ادا کرنے کے لیے تلواریں نکلی, 1200 افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ ہوتا ہے جہاد, یہ ہوتا ہے احتجاج, یہ ہوتا ہے ظلم کو روکنے کا طریقہ. اب ہوا یہ کہ انہوں نے دور جدید میں آپ کی مائنڈ میکنگ ایسے کر دی, آپ کی برین واشنگ ایسی کر دی کہ آپ کو بتایا کہ آپ کچھ جگہ پر لوگ اکٹھے ہو جائیں, پلے کارڈز لگائیں, نعرے لگائیں. انگلینڈ میں ایک ہے ہائیڈ پارک, اچھا انگلش میں ذرا زیادہ مہذب لفظ لگتا ہے, ہائیڈ کا مطلب ہوتا ہے بھونکنا جی. تو ہائیڈ پارک ہے, انہوں نے ایک پارک بنایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں آ کے جو مرضی بھونک لو. ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ مقصد, اس کا مقصد ہی ہے کہ وہاں پر آ کر بھونکا جائے. آپ گورنمنٹ کے خلاف, سیاسی قائدین کے خلاف, مذہبی قائدین کے خلاف, جس کے خلاف آپ کے دل میں غصہ بھرا ہوا ہے, آپ وہاں پر آ کر نکالنے, غصہ ٹھنڈا کر گھر چلے جائیں. مگر سوال یہ ہے کہ اگر غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا میرا, اگر طاغوت کے خلاف میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اگر مودی کے خلاف میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اگر نوین کے خلاف میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, جنرل کے خلاف میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, تو مجھے بتائیے یہ آدتیہ ناتھ کے خلاف میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میرا جینے کا حق کیا ہے پھر؟ مطلب گستاخی ہے وہاں پہ کریں, میں غصہ اپنا یہاں پہ ٹھنڈا کر رہا ہوں. صاحب آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا, آپ جدیدیت کے بہت زیادہ قائل, آپ کہتے ہیں کہ جدید دور کے جو ذرائع ہیں انہیں ہمیں اپنانا چاہیے. اس میں آپ بہت ساری جو ہیں مثالیں بھی دیتے ہیں, جیسے اس دور میں اگر تلواریں تھی تو آج کے دور میں بندوقیں ہیں, آپ بہت زیادہ اس کی مثالیں دیتے ہیں. تو اگر اس ٹائم میں وہ طریقہ کار تھا, آج جو معاشی طور پہ بائیکاٹ کیا گیا, تو کیا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے؟ جی یہ ایک طریقہ ہے, ایک طریقہ ہے. دیکھیں دشمن نے ہمارے ذہنوں پر یہ بات راسخ کر دی, بتا دیا کہ یہ جنگ معیشت کی جنگ, معیشت کی جنگ ہے, یہ معاشی جنگ ہے. آپ کو یہ کہتے ہیں اکانومی کو مضبوط کرو, جاپان کی مثال دیتے ہیں, بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں, کچھ اور ممالک کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے غیرت کو قربان کر دیا, انہوں نے سر جھکا لیا, اپنی معیشت کو ترقی دی, آج وہ خوشحال زندگی جی رہے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ آپ کو معاشی ترقی کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میں تو یہ کہتا ہوں وہ ہدایت کی بات کرتا ہے, وہ غیرت کی بات کرتا ہے. تو انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ نہیں یہ معیشت کی جنگ ہے. میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 5000 سال کی تاریخ قرآن پاک میں موجود ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ جنگ کبھی بھی معیشت کی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ نظریات کی جنگ تھی, یہ جنگ نظریات کی جنگ ہے, یہ جنگ نظریات کی جنگ رہے گی. معیشت اس کا ایک ٹول ہے. آپ دیکھیں جب آپ مکہ میں کفار کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے تھے, آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ان کی معیشت کی شہرک پر ضرب لگاتے تھے تاکہ وہ اس معیشت سے حاصل کردہ رقم کو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کر سکیں. یہی تھا نا اس کا مقصد. تو معیشت پر قبضہ کرنا, معیشت کو مضبوط کرنا جنگ کا ایک ٹول ہے. مگر اگر آپ نے اسے الٹیمیٹ ایم بنا لیا کہ ہمارا مقصد ہے معیشت کو مضبوط کرنا, غیرت جائے بھاڑ میں, تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. اسے بطور ٹول استعمال کیا جائے, بطور منزل نہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ تحفظ حرمت رسول اور عالمی دنیا کی جو آزادی اظہار کے حوالے سے دوہرے معیار کی منافقت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف
انڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں باقی دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں اس میں پاکستان کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جب بھی کبھی گستاخی ہوئی ہے، احتجاج ہوئے ہیں، گستاخ گرفتار تو ہو گئے ہیں، گستاخوں کو کبھی سزا نہیں ملی، آج تک سزا نہیں ملی۔ اگر وہ سزا ٹھیک طریقے سے مل جاتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا؟ جی بالکل ایسے ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو 295 ہے اس کے لیے جو بڑے بڑے ادارے سرگرم عمل ہیں، اس میں آپ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل شامل ہے، وہ آپ کے پاس جو مطالبات لے کے آتی ہے اس میں 295 کا خاتمہ شامل ہے، FATF کے جو مطالبات ہیں اس میں 295 کا مطالبہ شامل ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی مالیاتی ادارہ جب آپ سے بات کرتا ہے اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی لحاظ سے سزائے موت کے قانون کا خاتمہ، توہین رسالت کے قانون کا خاتمہ، مذہبی آزادی کے نام پر آپ سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ سو کالڈ، میں ہمیشہ سے سو کالڈ کہتا ہوں، سو کالڈ ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو یورپ کے ممالک میں سزا سنائی جاتی ہے، پابند سلاسل بھیج دیا جاتا ہے، آپ کو راتوں رات غائب کر دیا جاتا ہے، آپ اس کے خلاف تحریر لکھیں، تمام کے تمام اخبار آپ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان دے دیا تھا بس، تو اسی وقت وہ اینکر کا چہرہ لال ہوگا، اس نے پیچھے کمر لگائی کہتے ہیں اینٹی سیمیٹک۔ کیا اینٹی سیمیٹک؟ آپ یہودیوں کی اصلیت بیان کرتے ہو اینٹی سیمیٹک ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ایک مشعل راہ ہے، ان کے بارے میں کوئی گندی زبان استعمال کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے، اظہار رائے ہے۔ تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملے میں اتنے سخت اور مسلمان جو ہے وہ اتنے خاموش؟ دیکھیں نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی منافقت نہیں ہے، ان کی اصل یہ ہے، یہ تو ہماری بزدلی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہ نظری ہے کہ ہم یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں کہ دنیا کے فیصلے ہمیں کرنے تھے، آپ ان کے فیصلے مان رہے ہیں۔ آپ نے کہا انہوں نے قانون بنایا آزادی اظہار رائے، hell with that قانون، ہمیں اس قانون سے کیا لینا تھا؟ آپ یہ بتاؤ کہ اسلام کا قانون کیا آزادی اظہار رائے کے بارے میں؟ آپ کہتے ہیں بین الاقوامی قانون، یہ کہتا ہے کون سا بین الاقوامی قانون؟ آپ بتائیں بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن یہ کہتے ہیں، کون سا انٹرنیشنل ریلیشن؟ آپ کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ دوسری مملکتوں کے ساتھ، دوسری طاقتوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات سیٹل کیے جاتے ہیں۔ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے لیے اصل کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اس سے اپنے پس پوچھ ڈال دیا۔ جب آپ UN کی بات مانیں گے، جب آپ ورلڈ بینک کی بات مانیں گے، IMF کی بات مانیں گے، FATF کی بات مانیں گے، بین الاقوامی اداروں کی بات مانیں گے، نیو ورلڈ آرڈر کی بات مانیں گے۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ جیوش ورلڈ آرڈر، نیو کے سپیلنگ آگے پیچھے کریں ٹھیک ہو جائے گا، دس از جیوش ورلڈ آرڈر۔ جب آپ اپنی زندگی جیوش ورلڈ آرڈر کے لیے جینا شروع کریں گے تو پھر ذلت تو آپ کا مقدر ہوگی۔ یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم نے ذلت اور غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا، جب تک یہ طوق گلے سے نہیں اتاریں گے عزت کی زندگی نہیں جی سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ جب بھی حرمت رسول کی بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ بہت زیادہ کیا کہیں، مخدوم صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ہم نے تمام تر پہلوؤں پر بات تو کر لی، جاننا یہ چاہوں گا کہ حرمت رسول کا تحفظ اصل معنوں میں کیسے جو ہے بحال کیا جا سکتا ہے اور اسے کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم بات کر رہے تھے معاشی بائیکاٹ کے حوالے سے، یہ ایمان کا آخری مقام ہے، یہ ایمان کا آخری مقام ہے۔ ہمارے ہاں المیہ اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ جیل اینڈ پوستان جب سے ڈینش اخباروں نے 2005 میں گستاخی کی تھی، اس کے بعد سے اب تک جب بھی کہیں پہ دنیا کے کسی بھی حصے میں گستاخی کی جاتی ہے، ہم لوگ معاشی بائیکاٹ کی کمپین چلا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے گریبانوں تک پہنچیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان کو اقرار واقعی شرعی سزا ہے انہیں وہ دی جائے، اور پھر معذرت کے ساتھ معاشی بائیکاٹ ہوتا بھی صرف چند دن کے لیے ہے، اور اکثر تو صرف کرتے بھی پہلے خبروں کے لیے کرتے تھے، چینلز پہ آنے کے لیے کرتے تھے، اب یوٹیوب چینلز یا ٹویٹر تک کی محدود رکھتے ہیں، وگرنہ اصل میں معاشی بائیکاٹ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ان کی اکانومی پہ اثر پڑے، ان کو کوئی دکھ یا کوئی خطرہ لاحق ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی حال ہی میں جو عرب ممالک نے معاشی بائیکاٹ کیا، وہ بھی ٹویٹر پہ بہت زبردست کمپین چلی جس کا بلا شبہ اثر پڑا، مگر جو انڈین انویسٹمنٹس ہیں، جو ٹاٹا کی انویسٹمنٹس ہیں، جو امبانی کی انویسٹمنٹس ہیں، جو اڈانی گروپ کی انویسٹمنٹس ہیں، ان پر ایک رتی برابر بھی اثر نہیں پڑا۔ تو اصل میں مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ پچھلے 20 سال سے مسلسل دنیا کے ہر خطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مگر اہانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس کا حل وہی ہے جو ابو رافع اور کعب بن اشرف کا حل تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل اور موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ کا جب سوال کی طرف آتے ہیں کہ اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے یا کس طرح سے یہ عالمی منافقت یہاں ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں، یہ منافقت نہیں ہے، تو ان کا حقیقی چہرہ ہے۔ منافقت تو ہماری ہے، جیسے بالفرض کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، مگر اگر میرے والد محترم کو کوئی گالی دے، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات بولے، میری محرمات کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات بولے، تو میں اسے بدلے میں کیا کہوں گا؟ صرف گالی دینے میں اکتفا کروں گا؟ جو معاشی بائیکاٹ ہے وہ صرف گالی دینا ہے،
میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑوں گا کہ تُو نے کیوں ایک شریف انسان پر, تُو نے کیوں ایک شریف عورت پر بکواس کی, تُو نے کیوں ایسی گھٹیا زبان استعمال کی اس کے خلاف. تو یہ عالمی جو نظام ہے, دجالی نظام ہے, طاغوتی نظام ہے, اور ہندوتوا کا جو چہرہ ہے وہ اس کا ایک اعلیٰ کار ہے. تو جب تک ہم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ہماری جانوں سے, ہمارے مال و اسباب سے, ہماری معیشت سے, ہمارے ملک سے بڑھ کر نہیں ہو جائے گی, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے اختتامی الفاظ میں کہ تحفظ حرمت رسول کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے اس میں ایک تو بھی مختوم صاحب نے جو بات کی کہ ان کے امبانی کی مثال دی, ٹاٹا کی مثال دی کہ ان کے پوری دنیا میں انویسٹمنٹس ہیں, عرب ممالک میں بھی ہیں, دوسرے مسلم ممالک میں بھی ہیں. دیکھیں ہمارے سامنے کچھ مثالیں موجود ہیں. آپ چونکہ وکیل ہیں تو آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پریسیڈنٹ, کہ یہ پہلے سے ایک پریسیڈنٹ موجود ہے تو ہمیں اسے فالو کیا جا سکتا ہے. افغانوں کے کروڑوں ڈالر امریکہ نے فریز کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ بالکل کیے. روس کا یوکرین کے ساتھ معاملہ ہوا, روس کے جتنے اثاثے بیرون ملک تھے وہ منجمد کر دیے گئے کہ نہیں کر دیے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ حالت جنگ میں آپ اپنے دشمن کے اپنے پاس موجود اثاثے منجمد کر سکتے ہیں. اگر یہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی ہے تو دنیا کے 190 سے زائد ممالک کو روس کے اثاثے ریلیز کروانے کے لیے, افغانستان کے اثاثے ریلیز کروانے کے لیے اقوام متحدہ میں جانا چاہیے تھا, کوئی نہیں گیا. اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از the رائٹ وے. تو اگر امبانی کے, ٹاٹا کے یا کسی اور کے مسلم ممالک میں, ملائیشیا میں, ترکی میں, عرب ممالک میں, جہاں جہاں بھی ان کے کاروبار ہیں, اسی پریسیڈنٹ کو بنیاد بناتے ہوئے صرف انہیں باہر نہ بھیجا جائے, ان کے ساتھ سے منجمد کر لیے جائیں, ان کی فضائی حدود بند کر دی جائیں, ان کی بری و بحری حدود بند کر دی جائیں, ان کا ناطقہ یوں بند کیا جائے. دس از ون وے. دوسری بات, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کی مثال دی کہ اگر وہ غلاف کعبہ میں چھپا ہو تو وہاں سے بھی نکال کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اس کا حل یہی ہے. میں, آپ, ہم جیسے ہزاروں قربان ہو کے بھی اگر ایک گستاخ کو واصل جہنم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آنے والے کئی ہزار لوگ اس گستاخی سے باز رہیں گے. آپ او آئی سی کو لے لیں, او آئی سی کا پلیٹ فارم غیر متحرک ہے, ہمیں اس سے آج تک کوئی اچھی خبر نہیں ملی, بٹ دس از اے ٹائم کہ چلو آج ہی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے غیر متحرک ہونے سے دشمن پر کیا اثر پڑتا ہے. دیکھیں یورپین یونین بن سکتی ہے, سوویت یونین بن سکتی ہے, امریکن یونین بن سکتی ہے, نیٹو بن سکتا ہے, تو مسلم یونین کیوں نہیں بن سکتی؟ آپ نے اس چیزوں کو علاقائیت میں اور قومیت میں بانٹ دیا اور آپ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا. تو او آئی سی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, حکومتوں کو جس طرح قطر, کویت وغیرہ نے کیا, انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور عوام کو. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو نپور شرما ہے اس کی چند ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, انتہائی ڈری ہوئی ہیں, سہمی ہوئی ہیں. اسے پتا ہے کہ یہاں پہ جتنے کروڑوں مسلمان ہیں, جتنا بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے اندر رتی بھر ایمان کی شمع روشن ہو اور وہ میرا سر تن سے جدا نہ کر دے. یہ خوف ان کے دل میں تبھی بیٹھا رہے گا کہ اس طرح کے گستاخوں کے سر تن سے جدا کیے جائیں. یہ خوف برقرار رہنا ضروری ہے. اگر یہ خوف نہ رہا تو پھر یہ گستاخیاں بڑھتی رہیں گی, اور خوف طاقت کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے. میں آخر میں آج ہی پڑھ رہا تھا, سیدنا عمیر بن امیہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھی, ہمشیرہ تھی ان کی, جو کہ مشرکہ تھیں. اب مشرک ہم نے دیکھا کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو خونی رشتہ دار تھے مشرک تھے, مگر ساتھ ساتھ اس کی ہمشیرہ جو تھی وہ گستاخ بھی تھی, وہ اہانت رسول کریم بھی کیا کرتی تھی. تو سیدنا عمیر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سگی بہن کو قتل کیا. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے. یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ نہ صرف مرد و عورت کی ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتی ہے اس چیز میں, بلکہ چاہے آپ کا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو, آپ کا خونی رشتہ بھی کیوں نہ ہو, اہانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا قتل کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ مختوم عدیل عزیز صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے حال ہی میں اور پہلے بھی ماضی میں ہونے والی گستاخیوں کے حوالے سے بات کی. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اپنا کردار ادا کرے, اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی آسائشوں کو چھوڑ دیں. جب تک ہم آسائشوں کو نہیں چھوڑیں گے اور جب تک ہم اس کے لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے, یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.